अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 30वें पारे की चौथी सूरत स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सूरत तकवीर। ये मक्की सूरत है और इससे मिलती जुलती सूरतें आगे भी दो हैं, यानी इनका जो थीम है या टॉपिक या जो बात डिस्कस की गई है वो सेम ही है। सूरा इन्फितार और सूरा इंशिकाक। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो क़यामत के दिन को इस तरह देखना चाहता है जैसे आँख से देखता है, तो वो सूरा तकवीर, सूरा इन्फितार और सूरा इंशिकाक पढ़ ले। यानी इन तीनों सूरतों में क़यामत की मंज़र कशी जिस तरह से की गई है वो और कहीं नहीं की गई। ठीक है, बहुत डिटेल में बताया गया है। इस सूरह मुबारका का जो स्टार्ट है वो किया गया है लफ्ज़ इज़ा से। अरबी में इज़ा का मतलब होता है जब। यानी ये जो जब होता है ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, मुस्तकबिल के लिए, कि जब ये होगा तब ये होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि जब उस्ताद क्लास में आएगा तब क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो ये मैंने मुस्तकबिल की बात की है कि जब उस्ताद आएगा तब क्लास शुरू होगी। एक वर्ड होता है इज़ अरबी में, उसका मतलब ही जब होता है, लेकिन उसका मतलब होता है माजी की बात, कि जब ऐसा हुआ था तब ऐसा था या ऐसा हुआ था। जैसे मिसाल के तौर पर जब वो आए तो तब हमने खाना खाया। ठीक है, तो ये माजी की बात है। बहरहाल, तो इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने इज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और पहली 13 आयात में इज़ा 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 का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा। यानी 13 मुसलसल आयात जो हैं वो उसमें ये बताया जा रहा है कि जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा। यानी ये क़यामत का मंज़र बयान किया जा रहा है। और फिर 14वीं आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि तब ये होगा। ठीक है, पहले 13 आयात में इदा का वर्ड इस्तेमाल किया और फिर 14वीं आयत में बताया कि क्या होगा तब। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदा शम्सु कुव्विरत। इदा जब, अशम्सु, शम्स का मतलब होता है सूरज, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, सो आसान है याद करना। कुव्विरत, कुव्विरत का मतलब होता है लपेट देना। जैसे सूरत तकवीर है तो इसी लफ्ज़ से ये सूरत मुबारका भी है। तकवीर का मतलब होता है लपेट देना, कुव्विरत का मतलब होता है अ, लपेटना। जैसे आपने पगड़ी देखी होगी ना, पगड़ी को लपेट कर जो है वो, जिस किसी ने कभी पगड़ी पहनी हो किसी आदमी ने, तो उसने किस तरह कपड़े को लपेटा होता है ना, काफ़ी लंबा वो कपड़ा होता है और उसको जो है वो लपेटा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसके बल दिए होते हैं, तो फिर वो पगड़ी पहनी जाती है। तो उस लपेटने को कहा जाता है कुव्विरत। ठीक है, इज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। यानी इतनी वुसअत वाले सूरज को, उसकी शुआओं को, उसकी रोशनी को लपेट दिया जाएगा और वो बिल्कुल बेनूर हो जाएगा। चाँद के साथ भी ऐसे ही होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद क़यामत के दिन लपेट दिए जाएंगे। और एक रिवायत में ये भी आता है कि लपेट कर उसको फिर कहाँ रख दिया जाएगा। तो रवायत में ये आता है कि इसको लपेट कर दरिया में डाल दिया जाएगा, यानी पानी में डाल दिया जाएगा और वो दरिया जो है वो उबल पड़ेंगे। अगली आयत है व इदन नुजूमुन कदरत, और जब सितारे टूट टूट कर गिरेंगे। या इसका ये मतलब भी है, नुजूम का मतलब होता है ना, नजम की जमा है, इसका मतलब होता है सितारा। और कदारत जो है कदूरत से निकला है। कदूरत का मतलब होता है मैल, मैला होना। जैसे कहते हैं ना कि दिलों में कदूरत है, तो कदूरत का मतलब है दिल का साफ ना होना। तो कदूरत का मतलब, कदर का मतलब होता है गदलापन या मैलापन। तो सितारे जो हैं अभी जिस तरह हमें बड़े रोशन लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, चमकते हुए लगते हैं, तो ये गदले पड़ जाएंगे, ये मैले मैले हमें लगेंगे। और इसका मतलब जो है वो एक और वर्ड भी है कि टूट टूट कर गिरेंगे, यानी बेनूर हो जाएंगे। अगली आयत है व इदल जिबाल सुय्यिरत। जिबाल, पीछे हम पहाड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। जबल का मतलब होता है पहाड़ और जिबाल उसकी जमा है। व इदल जिबाल सुय्यिरत, सुय्यिरत हमने पीछे भी पढ़ा था सूरह नबा में, वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, कि जो पहाड़ होंगे ना वो चलाए जाएंगे और वो सराब बन जाएंगे। ठीक है, ये सूरह नबा में हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। व इदल जिबाल सुय्यिरत, अल्लाह ताला ने पहाड़ों को जो ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है वो
اور زمین میں جو ایک کشش رکھی ہوئی ہے، جو انہیں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، قیامت کے دن وہ زمین کی جو کشش ہے نا، جس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ کشش ختم کر دی جائے گی۔ اور یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ پھر جو ہے وہ اپنا توازن کھو دیں گے، اور وہ پھر ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے روئی کے گالوں کی طرح یا بادلوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ یہ پہاڑوں کا حال ہوگا اس دن۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ عشار کا مطلب ہوتا ہے 10، 10 مہینے۔ عشرہ ہوتا ہے نا، عشرہ ہوتا ہے 10، اور عشار کا مطلب ہوتا ہے 10 مہینے کی اونٹنی کو کہتے ہیں عشار۔ جو ایک اونٹ ہوتا ہے اس کی جو پریگننسی کی ایج ہوتی ہے وہ 9 یا 10 مہینے ہوتی ہے۔ تو جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ اونٹ ان کے لیے ایک لگژری تھی، یعنی ظاہر ہے اونٹ سے جو ہے وہ صحرا میں جو رہتے تھے، تو اونٹ کو ہم صحرا کا جہاز بھی کہتے ہیں نا، تو اونٹ ایک لگژری سمجھا جاتا تھا کہ جس کے پاس اونٹ ہیں وہ بڑا امیر کبیر انسان ہے، کیونکہ سفر کے لیے بھی اونٹ استعمال ہوگا۔ اونٹ جو ہے وہ کئی کئی دن جو ہے وہ پانی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ پانی کو سٹور کر لیتا ہے نا اپنے اندر۔ تو صحرا میں چونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جو اونٹ ہے اس کے اور بھی بہت ساری ظاہر ہے ان سے کام لیتے تھے، تو جو عرب تھے نا ان کے لیے اونٹ بہت ہی ایک قیمتی چیز تھا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ، کہ جب 10 ماہ کی اونٹنی یعنی فیمیل جو اونٹنی ہوگی، اُطِّلَت، اُطِّلَت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ اُطِّلَت جو ہے وہ معطل، جیسے ہم اردو میں معطل لفظ یوز کرتے ہیں نا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، تو اُطِّلَت کا مطلب ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی 10 مہینے کی اونٹنی جو ایک عربی انسان کے لیے، ایک عربی شخص کے لیے بہت قیمتی ہے، بہت لگژری ہے، اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، یعنی اس کے لیے یہ دولت ہے۔ اور جو اونٹنی ہے اس کا ذکر اس لیے یہاں کیا گیا ہے، 10 مہینے کی اونٹنی جو بالکل بچہ جننے والی ہی ہے، اس کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایسی اونٹنیاں بہت زیادہ ہی ان کی ویلیو ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں اس کی بہت ویلیو ہوتی تھی، کیونکہ اب ان کے پاس ایک ہی بجائے 2 اونٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ ان کی ڈبل انویسٹمنٹ ہو جائے گی نا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس اونٹنی کا نا بڑا خیال رکھتے تھے، اس کے کھانے پینے کا اور اس کے آرام کا، اور اس سے وہ کوئی کام وغیرہ بھی نہیں کرواتے تھے، کوئی بوجھ نہیں لاتے تھے اس کے اوپر کہ بچہ جو ہے وہ خیر خیریت سے دنیا میں آ جائے اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت عرب کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریگننٹ جو اونٹنیاں ہوتی تھیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کے لیے بہت یعنی کہ پیسہ خرچ کرتے تھے تاکہ یہ صحیح سلامت رہے۔ تو اس دن فرمایا جا رہا ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ہوں گی نا، ان کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب الوحوش، وحشی کی جمع ہے وحوش، جس کا مطلب ہوتا ہے وحشی جانور، جو جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ حشرت، حشرت حشر سے نکلا ہے، حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جیسے میدان حشر یا یوم حشر، اس کا مطلب ہوتا ہے نا اکٹھا کرنا، تو حشرت کا مطلب ہے اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ تو جو جانور ہوں گے نا ان کو بھی، وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب عام طور پہ جو جنگلی جانور ہیں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اپنے اپنے ریوڑ میں رہتے ہیں نا، اگر شیر ہے تو ان کا اپنا ہے، اپنا ایک وہ گروپ ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، یا اپنا اپنے علاقے ہوتے ہیں۔ جو خونخوار جانور ہیں وہ سیپریٹ رہتے ہیں، جو گھاس پھوس سبزیاں کھانے والے جو ہیں جانور ہیں وہ سیپریٹ رہتے ہیں، اور کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں پھٹکتا، یعنی جو اگر کسی شیر کو دیکھ لے کوئی بکری یا کوئی زیبرا یا کوئی گائے بھینس، تو وہ شیر کے پاس نہیں پھٹکتا، کیونکہ ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ خونخوار ہے، جنگلی ہے، یہ مجھے کھا جائے گا۔ لیکن اس دن کیا ہوگا کہ سارے جانور، یعنی جو جنگلی جانور، جو خونخوار جانور ہیں وہ بھی، اور یہ جو گائے بھینسیں گھوڑے وغیرہ یہ بھی، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ بدحواسی میں بھاگیں گے، جنگل چھوڑ کر بھاگیں گے اور یہ شہروں کا رخ کر لیں گے، کچھ اس طرح سے مفسرین جو ہیں اس کی نظر کشی کرتے ہیں۔ یعنی اس دن جو ہے وہ کسی جانور کو جو ہے اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ یہ دوسرا جو جنگلی جانور میرے ساتھ یا خونخوار جانور میرے ساتھ بھاگ رہا ہے یہ مجھے کھا جائے گا، اور نہ ہی جو خونخوار جانور ہے اس کو شکار کی طلب ہوگی، وہ اس بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب بہار جو ہے وہ بحر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سمندر، اور سجرت جو ہے یہ لفظ سجرا سے نکلا ہے، اور سجرا کا مطلب ہوتا ہے تندور کو گرم کرنا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی میں نے پیچھے بتایا کہ جو سورج ہے اس کو لپیٹ کر دریا میں پھینک دیا جائے گا یا سمندر میں پھینک دیا جائے گا، تو اس کی ایک یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو سورج کی جو گرمی ہے اس کی وجہ سے جو پانی ہے سمندر کا وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور پھر لاوے کی شکل اختیار کر لے گا سمندر۔ یا اس کا ایک اور بھی
جو مفسرین ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ مل کر پانی بنتا ہے نا، اور یہ دو ایسی گیسیں ہیں جو جس میں سے جو آکسیجن ہے وہ آگ کو بھڑکانے کا کام کرتی ہے، اور جو ہائیڈروجن ہے وہ آگ کو بجھانے کا کام کرتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ان کی ترکیب کو بدل ڈالیں، اور دونوں ہی گیسیں جو ہیں وہ مل کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں، جو ان کی ایک بنیادی خاصیت بھی ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جو سمندر ہیں وہ اس وقت پانی سے بھرے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ بھڑک جائیں گے، یعنی ان میں آگ بھر دی جائے گی اور وہ لاوے کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ ابھی جو سمندر ہمیں مطلب پانی میں ٹھٹرتے ہوئے پانی میں یعنی پانی ان کے اندر ہمیں ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس دن پانی جو ہے وہ غائب ہو جائے گا اور اس کی جگہ آگ یا لاوا جو ہے وہ بھڑکا دیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ نفوس نفس کی جمع ہے، یعنی جان۔ تو نفوس ہے نفس کی جمع، زوجت کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کر دینا، جیسے زوج سے یہ لفظ نکلا ہے۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جوڑا بنا دینا، ازدواجی زندگی یا زوج جو ہوتا ہے شوہر کو یا بیوی کو زوج کہتے ہیں، یعنی جوڑا جو ہوتا ہے۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ اور بعض مفسرین جو ہیں وہ ڈفرینٹ تفسیر کرتے ہیں، 3-4 اس حوالے سے جو مفسرین ہیں ان کی رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جو جسم اور روح ہے ان کو ملا دیا جائے گا، یعنی ان کا جوڑا ہوگا، کیونکہ جسم جو وقتی طور پر روح نکل جاتی ہے جسم سے موت کے وقت، تو اس وقت روح جو ہے وہ واپس جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ یہ ایک جوڑے کی شکل یہ ہو سکتی ہے۔ یا وہ لوگ جن کی دلچسپیاں دنیا میں ایک جیسی تھیں، یعنی ایک اچھے ٹائپ کے لوگ اور ایک برے ٹائپ کے لوگ، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، خواہ اعمال اچھے ہوں یا برے۔ اب کوئی ایسے لوگ ہیں جو اہل قرآن ہیں، یعنی وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو ان کو الگ کر دیا جائے گا، جو روزہ رکھا کرتے تھے ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور بلکہ روزے داروں کے لیے تو الگ سے جنت میں ایک دروازہ ہے، یعنی اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی انٹر ہو سکے گا اور کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا، یعنی بے شک وہ عمل نہ بھی کرتے ہوں، لیکن صرف ان کی محبت اگر دل میں رکھتے ہیں تو انہی کے ساتھ قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری ہی مجھے یاد آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، یا سننے والے بنو یا علم والوں سے محبت رکھنے والے بنو، لیکن پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کیا ہے؟ جو نہ تو علم سیکھتا ہے، نہ علم سکھاتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سننے والوں میں سے ہے، نہ علم والوں سے محبت رکھنے والوں میں سے ہے۔ یعنی اگر پانچواں کوئی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، کہ یا تو عالم بنو یا اسٹوڈنٹ بن جاؤ، یا پھر سننے والے بن جاؤ، یا عالم والوں سے محبت رکھنے والے بن جاؤ، علم والوں سے محبت رکھنے والے بن جاؤ، لیکن پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو جیسا سورہ واقعہ میں آتا ہے نا کہ جو بڑی بڑی گروپنگ ہے وہ تو 3 طرح کی گروپنگ ہوگی نا، ایک اصحاب الیمین ہے، ایک اصحاب الشمال ہے، اور ایک سابقون ہے، سابقون الاولون۔ اصحاب الیمین وہ ہیں جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اصحاب الشمال جو ہیں وہ ہیں جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سابقون الاولون جو ہیں یہ نبی، صحابہ اور جو اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں، ان جو مطلب سبقت لے جاتے تھے نیک کاموں میں، وہ ہوں گے سابقون الاولون۔ تو اور پھر ظاہر ہے ان تینوں گروپس میں سے پھر ان کی جو ہے آگے فردر ڈویژن کی جائیں گی۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں یہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ اور ایک اور تفسیر بھی اس حوالے سے بڑی قابل غور ہے کہ جوڑا جو ہے یہاں پر انسان اور جو شیطان ہے اس کو بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے نا، جس کو قرین کہا جاتا ہے۔ سورہ قاف میں اس کا ذکر ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سورہ قاف کی جو ہے آپ ترجمہ دیکھیے گا کہ انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، قرین جس کو کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کا ایک ذاتی شیطان ہوتا ہے، اور وہ مقرر ہے اس کے اوپر کہ وہ اس پر اس کے دل میں وسوسے سے ڈالنا، اس کو برائی کی طرف لے کر جانا۔ تو یہ شیطان جو ہے ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہ شیطان جو ہے وہ اسی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ قاف میں اس کی پوری ایک کنورسیشن ہے۔ بہرحال اگلی آیت میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ موعودت کا مطلب ہوتا ہے زندہ گاڑی ہوئی، یہاں پر جو لفظی مطلب ہے وہ ہے زندہ گاڑی ہوئی۔ سئلت پوچھی جائے گی،
زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، سئلت پوچھی جائے گی، یعنی موعود جو لفظ ہے یہ لفظ وعد سے نکلا ہے، اور واو حمزہ دال، اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. تو جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، ولا یؤودہ حفظہما، کہ نہیں ہے بوجھ یا نہیں تھکاتی اس کو، یعنی جو زمین اور آسمان کی حفاظت ہے وہ اس کو نہیں تھکاتی. یعودہ، جب انسان تھکا ہوتا ہے تو وہ بوجھل محسوس کرتا ہے نا، اس کی طبیعت میں بھاری پن ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پر موعودۃ کا مطلب ہے کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، یعنی جو عرب میں کیا رواج تھا کہ وہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے نا زمین میں. تو یہاں پر اس سے مراد ہے کہ جب کسی لڑکی کو زمین پر میں لٹا کر جو ہے اس کے اوپر مٹی کا بوجھ ڈال دیا جاتا تھا. تو اس سے پوچھا جائے گا، سئلت ہوتا ہے سؤال، یعنی سوال سے ہی نکلا ہے، سوال پوچھا جائے گا اس سے جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ کس وجہ سے، ذنبٍ گناہ کے، قتلت وہ ماری گئی، یعنی اس زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے ماری گئی. اب یہاں ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا، اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا، تمہارا قصور تھا کہ تمہیں مار دیا گیا. جیسے سورہ اسراء میں آتا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں، اور ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ یہ خالی اس دور میں نہیں تھی، یہ تو ہمیشہ سے ہی چلتی آ رہی ہے اور ابھی تک ہے. یعنی زمانہ کتنی ترقی کر گیا ہے، اتنی ایجوکیشن ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، لیکن سٹل انسان کی جو سوچ ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ سکی. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، الٹرا ساؤنڈ میں اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی ہے تو اکثر فیملیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہیں پر ابورشن کروا دیا جاتا ہے. عرب جو لوگ تھے ان کو اس چیز کا مسئلہ تھا، وہ لڑکیوں کو اس لیے بھی زندہ کرتے تھے، ایک تو مفلسی کی وجہ سے، اور بعض جو عرب کے لوگ تھے وہ اس چیز سے بھی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں یا کوئی ان کا داماد نہ بنے، تو ظاہر ہے ہمیں پھر ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، یا وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں. بہرحال ڈفرینٹ ان کی سوچ تھی ہر انسان کی وہاں اس زمانے میں. تو آج کل جو ہے یہ آج کل بھی یہ چیز، جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان میں بھی انڈیا میں اس طرح کی جو ہیں وہ بہت ساری کیسز جو ہیں وہ آئے دن ہم سنتے ہیں. اور آج کل تو یہ جو برتھ کنٹرول کے نام سے بھی حکومتیں جو ہیں وہ بڑے آرگنائزڈ وے میں اس چیز پر کام کر رہی ہیں. جو بھی آپ نام دے لیں، بہرحال یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو فیملی پلاننگ کہہ لیں، آپ اس کو مفلسی کا ڈر کہہ لیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن بہرحال یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اور کبیرہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوتا. یہ جیسے شرک ایک کبیرہ گناہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اسی طرح سے یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، ہم اس کو بہت ہی نارمل سمجھتے ہیں، لیکن اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ ایک مرڈر ہے، ایک قتل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قتل کرنا، کسی ناحق کسی انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. اگلی آیت ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. صحف صحیفے کی جمع ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. صحیفہ یہاں پر کہا گیا ہے اعمال نامے کو. جو اعمال نامے ہیں، نشرت، نشرت کا مطلب ہوتا ہے نشر کر دینا، نشر کر دینا، پھیلا دینا، یا ہاتھوں تک پہنچا دینا. کہ جو جب اعمال نامے جو ہے نا وہ کھول دیے جائیں گے، یا جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، کہاں تک پھیلا دیے جائیں گے؟ ہاتھوں تک، یعنی ہاتھوں میں، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، جس کا بھی جو اعمال نامہ ہوگا وہ پہنچا دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. سما کا مطلب آسمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کشیطت کا مطلب ہوتا ہے کھال اتارنا. کشیتا سے لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سکن اتارنا. جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو بکرے کی یا گائے کی یا اونٹ کی کھال اتارتے ہیں نا، تو یا پھر جب مرغی کا جو گوشت ہم لینے جاتے ہیں تو وہ تو اسی وقت مرغی کو پکڑ کے ذبح کرتے ہیں اور اس کی کھال وغیرہ اتارتے ہیں، تو اندر سے اس کا جو باڈی ہے وہ نکل آتی ہے، اور اوپر سے جو اسکن کی وجہ سے وہ بڑا ایک موٹا اور ہٹا کٹا ایک جانور لگ رہا ہوتا ہے، اندر سے بالکل چھوٹا سا نکل آتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو یعنی جو اس کی اسکن ہوتی ہے نا، وہ اس کے اندر کی جو حالت ہے اس کو ایک طرح سے چھپا رہی ہوتی ہے، اس نے اس کو ڈھانپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بتایا گیا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کہ جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا. ابھی جو ہمیں یہ آسمان لگتا ہے بالکل سیدھا اسٹریٹ خوبصورت، کوئی اس کے اندر ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں نظر آتی کہ کسی قسم کا کوئی فالٹ ہمیں نظر نہیں آتا اور بڑا خوبصورت لگتا ہے. یہ ایک چھلکا ہے، یعنی جب اس کو اتار دیا جائے گا
تو بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارتے ہیں تو اندر سے سارے اس کے آرگنز اور اس کی باڈی نظر آتی ہے نا، تو آسمان کے پیچھے کیا ہے، ہمیں وہ سب ہم پر عیاں ہو جائے گا، یعنی وہ سب راز کھل جائیں گے کہ آسمان کے پیچھے ہے کیا. جیسے پیچھے بھی ہم نے سورہ نبا میں پڑھا ہے نا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں لیکن ہمیں تو یہاں بھی نظر نہیں آ رہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں نا کہ یہ جو ایک سکن ہے جو بظاہر ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ہیں ساری چیزیں جو کہ ہم پر اس دن عیاں ہوں گی. اگلی آیت ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. جہیم ہم نے پیچھے بھی ورڈ پڑھا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے گھورنا، اور یہ اس کو دوزخ سے دوزخ کے بارے میں یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. جہیم سعیرت کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا، بھڑک جانا. اور وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. یہ ساری جو آیات ہیں 13 آیات، ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منظر بتایا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اور پھر جو 14ویں آیت ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں بتایا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب کیا ہوگا. عالمت نفس ما احضرت. احضرت کا مطلب ہوتا ہے حاضر کرنا. حاضر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو احضرت کا مطلب ہوتا ہے حاضر کرنا. کیا عالمت علم سے نکلا ہے نا، جان لے گا، معلوم ہو جائے گا. نفسن ہر شخص کو یا ہر جان کو، ما احضرت کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، یا وہ کیا کیا دھرا وہ کر کے آیا ہے، یا وہ کیا لے کر آیا ہے، اس نے کیا حاضر کیا ہے. تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا پیش کر رہا ہے. یعنی آپ اب یہ دیکھیں ان تمام آیات میں جو ایک بات نوٹسیبل ہے، شروع کی جو آیات ہیں اس میں جو آسمان کے اوپر چیزیں ہیں جیسے سورج اور ستارے ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد زمین پر جو چیزیں ہیں جیسے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، وحشی جانور ہیں، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور پھر لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے پھر جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور پھر ان سے سوال بھی کیا جائے گا. یعنی جو بچی جو ہے اس کو زمین میں دفن کیا گیا اس سے پوچھا جائے گا. اور پھر بعد میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ اس دن جنت دوزخ قریب کر دی جائے گی، اور پھر ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، اس کو یاد آنا شروع ہو جائے گا. جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا نا کہ اس وقت انسان جو ہے نا وہ یاد کرنا شروع کر دے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، کس وقت میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کہا تھا، کب کب میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. حالانکہ انسان کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بھول چوک کرنے والا، بھول جانے والا، لیکن اس دن ہر چیز یاد آ جائے گی. اس دن انسان جو ہے بھولنے والا نہیں ہوگا، اس کو اپنی ایک ایک چیز، ایک ایک عمل اس کو اپنا یاد آ جائے گا. اگلی جو آیات ہیں وہ پھر وہاں سے ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تھیم، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی اس میں پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. اور پھر اس سورہ مبارکہ کو ہم پھر سمرائز کریں گے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا. تو اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی منظر کشی بڑی ہی ڈیٹیل میں کی گئی ہے. جسٹ اگر ہم امیجن کریں کہ ابھی جو چیزیں وہ ہمیں کتنی نارمل لگتی ہیں، ہر چیز اب نارمل ہو جائے گی اس دن. آسمان جو ابھی دکھتا ہے ویسا نہیں دکھے گا، سمندر ہمیں جس طرح دکھتے ہیں ویسے نہیں دکھیں گے، یہ جو چاند ستارے ہیں، جو دریا سمندر ہیں جو ابھی ہمیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور نارمل لگتے ہیں، ان میں پانی بہ رہا ہے، درخت ہیں، زمین اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، ہم آرام سے اس پہ چلتے ہیں. تو اور وحشی جانور جو ہیں وہ اپنے اپنے کچھاروں میں اور اپنے اپنے بلوں میں رہتے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتا، سمجھ لیں. تو اس دن ہر چیز ایسی ہوگی جس میں تبدیلی آ جائے گی. کوئی ایسی دنیا کی چیز نہیں ہوگی جس کے اندر کوئی رد و بدل نہ ہو، جس کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے. ہر چیز چینج ہو جائے گی. ہر چیز جو ابھی ہمیں نارمل لگتی ہے وہ اس دن ایب نارمل بیہیو کرے گی. اور تبھی تو کہا ہے نا کہ انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ زلزال میں. تو آج کا لیکچر بہرحال یہیں تک تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. آمین یا رب العالمین. باقی کا لیکچر انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.